तकल्लुम की कैद के साथ या खिताब यानी मुखातबत यानी सेकंड पर्सन की कैद के साथ या गायबा यानी थर्ड पर्सन की कैद के साथ। या हम दूसरे अल्फाज में ये कहेंगे कि ये ऐसा लफ्ज़ होता है जो या तो मुतकल्लिम पे फर्स्ट पर्सन पे दलालत करता है, या मुखातब यानी सेकंड पर्सन पे दलालत करता है, या गायब थर्ड पर्सन पे दलालत करता है, थर्ड पर्सन पे दलालत करता है। जो हमने कल देखा था कि इस्तिलाह में ज़मीर कहते हैं हुआ मा दल्ला अला मुअय्यनिन बिक़ैद तकल्लुम अविल खिताब अविल गैबा। या हम कहेंगे लफ्ज़ुन यदुल्लु अला मुतकल्लिमिन कअना अव मुखातबिन कअंत अव गाइबिन का हुआ, जैसा कि हम बयान कर चुके। अब जो ज़माइर हैं, ज़माइर के मुख्तलिफ अक़साम हैं मुख्तलिफ एतबार से, जिसका हम मुख्तसर तौर पर जिक्र करेंगे। ज़मीर के किस्म उसके ज़ाहिर होने के एतबार से या गैर ज़ाहिर होने के एतबार से दो हैं। एक तो है ज़मीर बारिज़, दूसरा है ज़मीर मुस्ततिर। ज़मीर बारिज़ और ज़मीर मुस्ततिर। अज़मीरुल बारिज़ किसे कहते हैं? हुआ मा लहू सूरतुन फिल लफ्ज़। ये वो ज़मीर होता है जिसका लफ्ज़ में कोई सूरत होती है, शक्ल होती है, जो बाज़ाब्ता दिखाई देती है और कलाम में लिखा जाता है, जैसे अना या तु, कतबतु में तु। ज़मीर मुस्ततिर उस ज़मीर को कहते हैं हुवल्लज़ी लैसा लहू सूरतुन फिल लफ्ज़। ये ऐसा ज़मीर होता है जो जिसकी लफ्ज़ में कोई सूरत नहीं होती है और फिर उसकी तकदीर की जाती है जहन में, लफ्ज़न शक्लन वो कलाम में मौजूद नहीं होता है। और हमने कहा था कि ये हमेशा मरफू, ज़मीर मुस्ततिर जो होता है वो हमेशा मरफू होता है, वो हमेशा मरफू होता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। अब जो ये ज़मीर बारिज़ हैं, ज़मीर बारिज़ दो किस्म के हैं। ज़मीरुन बारिज़ुन मुनफसिल, वो ज़ाहिर वो बारिज़ ज़मीर, बारिज़ ये निकला है बाराज़ा से, जैसे हमने कहा बाराज़ा बिमाना ज़ाहरा, ज़ाहिर। ज़मीर बारिज़ मुनफसिल यानी डिटैच्ड प्रोनाउन। ये डिटैच्ड प्रोनाउन जो है ये ज़मीर बारिज़ का एक किस्म है। मुनफसिल यानी अलग। ये किस ज़मीर को कहते हैं? हुआ मा युब्तदअ बिही व यसिह्हु वुक़ूउहु बअद इल्ला। ये ऐसा ज़मीर होता है जिससे हम कलाम की शुरुआत कर सकते हैं और इसका वाक़ा होना इल्ला हर्फ के बाद दुरुस्त हो, जैसा कि हम मिसाल से समझेंगे। और इनकी जो तादाद है वो 24 ज़माइर हैं, जिनमें से 12 ज़माइर रफ़ के लिए हैं और 12 ज़माइर नस्ब के लिए। पहले हम यहाँ समझ लें कि ज़माइर सारे मबनी होते हैं। ये कुल्ली कायदा है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि ज़माइर सारे मबनी होते हैं, मगर ये ज़माइर फिर उस जगह वाक़ा होते हैं जिस जगह पे कोई एराब होगा। मसलन मिसाल से आप समझिए, मैं कहूँगा मिसाल के तौर पर हम कहेंगे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन। सिंपल मिसाल हम देंगे। ज़ैद ये मुब्तदा है, मरफू है, क़ाइमुन इसकी खबर मरफू है। अब हम ज़ैद को हटाएंगे, हम इसकी जगह लाएंगे अना, हम कहेंगे अना क़ाइमुन। मिसाल के तौर पर अना क़ाइमुन, हमने कहा कि अना जो है ये मबनी है, इसलिए इस पर एराब ज़ाहिर नहीं होगा। मगर अना उस जगह वाक़ा हुआ जहाँ पर एराब की जो हालत है वो रफ़ है, इसलिए जो भी अल्फाज मबनी होते हैं हम उसके बारे में कहते हैं। मसलन हम कहेंगे अना ज़मीरुन मुनफसिलुन मबनियुन अला सुकून, क्योंकि इसके लास्ट पर अलिफ है जिसमें सुकून है। वलाकिन अगर हम इसमें कहेंगे फी महल रफ़, यहाँ पे ये रफ़ की जगह पर वाक़ है, इसलिए हमने कहा कि ये 24 ज़माइर होते हैं। ज़मीर मुनफसिल बारिज़ ये 24 ज़माइर होते हैं, जिसमें से 12 रफ़ की जगह वाक़ा होते हैं मगर खुद होते हैं मबनी, और 12 नस्ब की जगह वाक़ा होते हैं। वो 12 ज़माइर रफ़ की मुनफसिल कौन होते हैं? वो होते हैं अना, नहनु, अंत, अंती, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्न, हुआ, हिया, हुमा, हुम, हुन्ना, जैसा कि हमको मालूम है। और ज़माइर नस्ब अन मुनफसिला यानी मुनफसिल नस्ब ज़माइर यानी जो नस्ब की जगह वाक़ा होते हैं, वो है इयाया व इयाना, इयाका, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकुन्ना, इयाहु, इयाहा, इयाहुम, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहुन्ना। अच्छा, फिर ये जो है इया या इया ना, ये सब ज़मीर है या इसमें इया ज़मीर है या ना ज़मीर है, हम उस बहस में नहीं जाएंगे। हम कहेंगे ये सारा ज़मीर है, इसके बहस में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, नहीं है। हाँ, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ज़माइर है इया या इया ना जो नस्ब की जगह वाक़ा होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम आयत लेंगे सूरह फातिहा की, इय्याका नअबुदु,
ہم نے کہا کہ ان خالی نصب کی جگہ واقع ہوتے ہیں، جہاں پہ اعراب یا تو مفعول بھی ہوگا یا کوئی اور نصب کا اعراب ہوگا، مگر خود ہے یہ مبنی۔ مثلا ہم اس کے اعراب میں کہیں گے ایاک نعبد، ایاک مفعول بھی مقدم، یہ مقدم مفعول بھی پہلے ہی آیا ہے، فی محل نصب، یہ مبنی ہے فتحہ پہ، فی محل نصب، نعبد اس کا فاعل ہے، اس میں ضمیر مستتر فاعل ہے، نعبد فعل ہے، فعل مضارع، اور اس میں فاعل ضمیر مستتر ہے انا، اس لیے ہم اس کے اعراب میں کہیں گے ایا ضمیر مبنی فی محل نصب، ایا جو ہے یہ فی محل نصب مبنی ضمیر ہے، مفعول بھی مقدم ہے، قاف جو ہے اس میں وہ حرف خطاب ہے، کاف اس میں جو ہے وہ حرف خطاب، یا ہم کہیں گے یہ سارا ضمیر ہے، اس میں زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ جو ضمائر ہے ایا یا ایانا ایاکا الا ایاہن، یہ سب ضمائر نصب، یہ سب نصب کی حالت میں آتے ہیں، بس نصب کی حالت میں۔ اسی طرح انا نحن انت جو ہے یہ صرف رفع کی حالت میں آتے ہیں، یہ صرف رفع کی حالت میں آتے ہیں۔ اور یہ جو دو قسم ہیں یہ ضمیر بارز منفصل کی دو قسمیں ہیں، ضمائر الرفع المنفصلہ اور ضمائر النصب ضمائر النصب المنفصلہ۔ اس کے بعد جو دوسرا قسم ہے ضمیر بارز کا، وہ ہے ضمیر بارز متصل، ضمیر بارز متصل، یعنی وہ ضمیر بارز جو متصل ہو، جو جڑا ہوا ہو، جس کی ڈیفینیشن ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایسا ضمیر ہوتا ہے، ضمیر بارز متصل یا ضمیر متصل، ما لا یبتدأ به ولا یأتی بعد الا، یہ ایسا ضمیر ہوتا ہے جس سے کلام کی شروعات نہیں کی جا سکتی اور یہ الا کے بعد وقوع نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو ضمیر منفصل ہوتا ہے وہ الا کے بعد آتا ہے، مثلا ہم کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر ما قام الا انت، ما قام الا انت، دیکھیے انت یہاں پہ الا کے بعد واقع ہوا، اور یہ دلیل ہے اس چیز کی یہ ضمیر منفصل ہے، مگر اب جو ضمائر ہے متصل ضمائر یہ الا کے بعد واقع نہیں ہو سکتی، جیسا کہ ہم دیکھیں گے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسے ضمائر ہوتے ہیں جس سے کلام کی شروعات نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ کسی اور چیز کے ساتھ جڑا ہوا آتا ہے اور الا کے بعد ان کا وقوع نہیں ہوتا ہے، اس لیے یا تو یہ کسی اسم کے ساتھ جڑا ہوا آتا ہے، یا کسی فعل کے ساتھ جڑا ہوا آتا ہے، یا کسی حرف کے ساتھ جڑا ہوا آتا ہے جیسے حرف جر۔ اور ان کی جو تفصیلاً تعداد ہے وہ ہے 23 ضمائر، جن میں سے 11 ضمائر فی محل رفع ہوتے ہیں اور 12 ضمائر فی محل نصب اور جر ہوتے ہیں۔ اس لیے اس اعتبار سے ضمیر متصل کی بھی دو قسمیں ہیں، ضمائر الرفع المتصلہ، یا ہم کہیں گے کہ جو ضمائر الرفع المتصلہ ہے، متصل رفع ضمائر جو ان کی دو قسمیں ہیں، تفصیلاً 3 قسمیں ہیں، مگر ضمائر بارز متصل کی شارٹ میں 2 قسمیں ہیں، جس میں سے پہلا ہے ضمائر الرفع المتصلہ، ضمائر الرفع المتصلہ، اور ان کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ضمائر الرفع المتحرکہ، ایسے رفع ضمائر مگر متصل ضمائر جو متحرک ہوتے ہیں، جن پر کوئی حرکت ہوتی ہے، وہ حرکت اعراب کی حرکت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم نے کہا ضمائر مبنی ہوتے ہیں، مگر ان پر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، وہ کون ہے؟ نمبر 1 تا الفاعل، تا الفاعل، اس کو تا الفاعل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ہمیشہ ایز اے فاعل آتا ہے اور جڑا ہوا آتا ہے فعل ماضی کے ساتھ، اور جڑا ہوا آتا ہے فعل ماضی کے ساتھ، اور یہ فاعل ہوتے ہیں اور متحرک ہوتے ہیں، اور تا الفاعل سے مراد ہے تو، جو متکلم کے لیے ہوتا ہے چاہے پھر مؤنث مذکر کے لیے ہو، اسی طرح تا یہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے مذکر مخاطب، اسی طرح تی یہ مخاطب مؤنث کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح تما یہ مثنیٰ کے لیے ہوتا ہے چاہے مذکر یا مؤنث، اسی طرح تم، اس میں بھی جو تو ہے اصل میں یہ ضمیر ہے میم جمع کی علامت ہے، کیونکہ تم جو ہے یہ مخاطب جمع مذکر کے لیے یہ ضمیر ہوتا ہے، تن یہ مخاطب جمع مؤنث کے لیے ضمیر ہوتا ہے، اس میں اصل میں ضمیر تو ہوتا ہے، نون جو ہوتا ہے وہ نون النسوہ ہوتا ہے، وہ نون الاناث ہوتا ہے، وہ پارٹیکل آف فیمینٹی ہوتا ہے، جس سے ہم یہ ڈینوٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ضمیر ہے یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح دوسرا جو ضمیر رفع متحرک ہے وہ ہے نون النسوہ، جو فعل ماضی میں بھی آتا ہے اور فعل مضارع میں بھی آتا ہے، جیسے فعلنا، تفعلنا، یفعلنا۔ اسی طرح نا الفاعلین، یعنی وہ نا ضمیر جو پلورل فاعل کو ڈینوٹ کرتا ہے چاہے پھر وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، جیسے فعلنا، ذهبنا، كتبنا وغیرہ۔ دوسرا جو اس کا قسم ہوتا ہے ضمیر رفع متصل کا، وہ ہوتا ہے ضمائر رفع الساکنہ، ایسے رفع ضمائر جو ساکن ہوتے ہیں یعنی جو متحرک نہیں ہوتے ہیں، اور وہ 3 ہیں، الف الاثنین یعنی وہ الف جو 2
فاعل پر دلالت کرتا ہے اور وہ فعل ماضی کے ساتھ بھی آتا ہے اور فعل مضارع کے ساتھ بھی آتا ہے. دوسرا واو الجماعہ. واو الجماعہ یہ مذکر کے لیے ضمیر آتا ہے ایز اے فاعل، ماضی میں بھی مضارع میں بھی، جیسے فعلون، یفعلون، تفعلون. اسی طرح تیسرا جو ہے وہ ہے یا المخاطبہ، یہ فعل مضارع میں آتا ہے، جیسے تفعلین. تفعلین میں جو یا ہے، یا جو ہے یہ ڈینوٹ کرتا ہے انتی. تفعلین یعنی انتی، یعنی انتی اس میں ضمیر مستتر نہیں ہوتا ہے، اصل میں ضمیر یا ہوتا ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی یہ مخاطب مؤنث کے لیے ہوتا ہے. اسی ترتیب میں ان سب کی مثال جو ہم نے یہ ضمائر ذکر کیے، کتبت، کتبت، کتبتی، کتبتما، کتبتم، کتبتن، کتبنا، کتبنا، یہاں تک جو ہے یہ ضمائر و رفع متحرکہ ہے. اس کے بعد تکتبانی، تکتبون، تکتبین، یہ ضمائر و رفع ضمائر و رفع ساکنہ کی مثال، یعنی جن پر سکون ہوتا ہے. الف پر بھی سکون ہوتا ہے اس میں، تکتبانی الف پر سکون، تکتبو وا پر سکون، تکتبی یا پر سکون. اسی طرح متصل ضمائر کی جو دوسری قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ضمائر النصب المتصلہ غیر المرفوعہ. وہ متصل ضمائر جو نصب کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی نصب کی جگہ پر ہوتے ہیں، مرفوع جگہ پر وہ استعمال نہیں ہوتے. ان میں سے پہلا ہے یا المتکلم، دوسرا ہے نا المفعولین. اس سے پہلے ہم نے دیکھا نا الفاعلین. نا جو ہے یہ دونوں طریقوں پر استعمال ہوتا ہے، یہ ایز اے فاعل بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ ایز اے مفعول بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ایز اے مفعول بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں گے مثال کے طور پر ہم کہیں گے ضربنا مدرسنا یا ضربنا المدرس، ضربنا المدرس. یہ جو جملہ ہے ضربنا، ہم نے نہیں کہا ضربنا. اگر ہم کہیں گے ضربنا با پر سکون دیں گے، اس کا مطلب ہوا ہم نے مارا. مگر جو ہی ہم نے کہا ضرب، اس کا مطلب ہے فاعل کوئی اور ہے اور وہ ہے المدرس. ضربنا یعنی ضرب جو ہے، مارنا جو ہے، پیٹنا جو ہے، وہ ہم پر واقع ہوا اور وہ کیا مدرس نے. ضرب فعل ماضی، نا مفعول اور المدرس فاعل. فرق کیسے ہوگی اس میں؟ جب با پر فتح ہوگا، یعنی لام فعلا پر، فعلا کے لام پر فتح ہوگا، جیسے فعلنا، اس کا مطلب کسی اور نے ہم پر کوئی فعل واقع کیا. جب ہم کہیں گے فعلنا، لام پر سکون ہوگا، اس کا مطلب یہاں پہ نا فاعل ہے، فعلنا یعنی ہم نے کیا. تیسرا جو ہے ضمیر النصب المتصل غیر مرفوع، وہ ہے کاف الخطاب، اور اس کی 5 شکلیں ہوتی ہے. ایک تو کا مخاطب مذکر کے لیے، اسی طرح کی مخاطب مؤنث کے لیے یعنی واحد، اسی طرح کما مثنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، اسی طرح کم مخاطب جمع ذکور کے لیے، اسی طرح کننا مخاطب جمع مؤنث کے لیے. چوتھا جو ہے وہ ہے ہاء الغیبہ، یعنی وہ ہاء ضمیر جو تھرڈ پرسن پر دلالت کرتا ہے، اور اس کی بھی 5 شکلیں ہوتی ہے. ایک تو ہے ہو، جیسے ضربت ہو، ضربت ہو، یہ غائب مذکر کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح ہا جو غائب مؤنث کے لیے ہوتا ہے واحد. اسی طرح ہما، یہ غائب مؤنث مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح ہم، یہ یہاں پہ ہم سے مراد ہے وہ مثال کے طور پر کتابہم، یا ہم کہیں گے رأیتہم. یہاں پہ یہ ہم ضمیر منفصل مراد نہیں، یہاں پہ یہ ہم ضمیر متصل نصب مراد ہے. اسی طرح ہن، یہ غائب مؤنث جمع کے لیے ہے. ترتیب میں ان سب کی مثال علمنی، علمنی یعنی اس نے مجھے سکھایا، یا متکلم یہاں پہ مفعول بھی ہے. علمنا، اگر ہم کہیں گے علمنا، اس کا مطلب ہے ہم نے سکھایا. مگر جو ہی ہم نے کہا علمنا، اس کا مطلب علمہ یہاں پہ فعل کے وزن پر ہے، فعل ماضی. نا جو ہے یہ مفعول بھی ہے. علمک، علمکی، علمکما، علمکم، علمکن، اس کے بعد علمہ، علمہا، علمہما، علمہم، علمہن. اسی طرح ضمائر الجر المتصلہ جو ہے وہ یہی ضمائر ہے، ضمائر النصب المتصلہ. یہ دونوں جر اور نصب دونوں کے لیے سیم آتے ہیں. ضمیر متصل جر اور نصب دونوں کے لیے سیم آتے ہیں، جو ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے، جیسے تا الفاعل، نون النسوہ، نا الفاعلین، الف الاثنین، واو الجماعہ، یا المخاطبہ. اسی طرح
या उल मुतकल्लिम, ना अल मफऊलीन, काफुल खिताब और हाउल गैबा, हाउल गैबा, सॉरी जमा ता जो है ताउल फाइल, नून निस्वा, ना उल फाइल और अलिफुल इस्ना, वाउल जमा, या उल मुखातबा, ये सब जो है ये ज़माइर रफ़ है। मगर या उल मुतकल्लिम, ना अल मफऊलीन, काफ उल खिताब और हा उल गैबा, ये सब जो है ये जर और नस्ब दोनों के लिए आते हैं। इसके बाद दूसरा किस्म जो है वो है ज़मीर मुस्ततिर। ये तो थी तफसील ज़मीर बारिज़ की, जिसकी हमने बयान की कि दो किस्में हैं, ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल। इसके बाद जो ज़मीर मुस्ततिर है, ये वो ज़मीर होता है माला सूरत लहू फिल लफ्ज़, जिसकी लफ्ज़ में कोई सूरत शक्ल नहीं होती है, बल्कि उसकी जहन में तकदीर की जाती है, और ये हमेशा मरफू होता है। और इसकी दो किस्में होती है, एक तो होता है जो मुस्ततिर यानी छुपा हुआ होता है वजूबन, वजूबी तौर पर, वजूबी तौर पर ये छुपा हुआ होता है। इसका एक कायदा है, यानी कब वजूबन ज़मीर मुस्ततिर होगा, इसके लिए उलमा एक आसान सा एक कायदा बयान करते हैं। वो कहते हैं कि इदा कान ज़मीरुल मुस्ततिर मुक़द्दरन बि अना अव नहनु अव अंत फहुव मुस्ततिर वजूबन, कि ज़मीर मुस्ततिर की जब तकदीर अना, नहनु या अंत होगी, तब हम कहेंगे कि ये मुस्ततिर है वजूबन, यानी ज़रूरी ये मुस्ततिर होने चाहिए। इसके बाद जो दूसरा किस्म है मुस्ततिर जवाज़न, उसके लिए उलमा कायदा बयान करते हैं इन कान मुक़द्दरन बि हुवा अव हिया फहुव मुस्ततिर जवाज़न, कि अगर वो उसकी तकदीर हुआ या हिया हुई तो वो मुस्ततिर जवाज़न होते हैं, यानी जायज़ है उसका मुस्ततिर होना, वो ज़ाहिर भी हो सकते हैं, वो ज़ाहिर भी हो सकते हैं। अच्छा, मुस्ततिर वजूबन ये कहाँ आते हैं? एक तो ये फ़ेल अम्र के साथ आते हैं, जैसे अकीमिस सलात। हम अगर इसका इराब कहेंगे, ये अकीम ये फ़ेल अम्र है, अकामा युकीमु से अंत तुकीमु अकीम, अकीम ये फ़ेल अम्र है, हम कहेंगे ये फ़ेल अम्र है मबनियुन अला सुकून, क्योंकि फ़ेल अम्र मबनी होता है, फ़ाइल इसमें ज़मीर मुस्ततिर तकदीरुहु अंत। यहाँ पर इसका इस्तितार जो है, यानी छुपा हुआ होना जो है इस ज़मीर का, वो वजूबन है। अस्सलाता ये इसका मफ़ऊल भी है। दूसरा मअल फ़िल मुज़ारि अल्लज़ी फ़ी अव्वलिही हमज़तुल मुतकल्लिम, उस फ़िल मुज़ारे में मुस्ततिर वजूबन होता है जिस फ़िल मुज़ारे का पहला जो हर्फ होता है वो हमज़ा होता है, जो मुतकल्लिम पर दलालत करता है, जैसे अफ़अलु, अज़हबु, अज़हबु हम इसके इराब में कहेंगे अज़हबु ये फ़िल माज़ी है, मरफू है, और इसमें फ़ाइल जो है वो है ज़मीर मुस्ततिर वजूबन तक़दीरुहु अना। तीसरी जगह मअल फ़िल मुज़ारि अल्लज़ी फ़ी अव्वलिही अन्नून, ऐसा फ़िल मुज़ारी जिसकी शुरुआत में नून होता है, जैसे नुहिब्बु, नज़हबु, नफ़अलु, इसमें जो ज़मीर मुस्ततिर है वो है नहन। इसी तरह चौथी जगह जो है वो है मअल फ़िल मुज़ारि अल्लज़ी फ़ी अव्वलिही ताउ खिताबिल वाहिद, ऐसा फ़िल मुज़ारी जिसकी शुरुआत में ऐसा ता होता है जो मुज़क्कर मुखातब वाहिद पर दलालत करता है, जैसे तुहिब्बु अल कुतुबल मुफीदता, कि तुम्हें मुफीद किताबें पसंद है। तुहिब्बु जो है ये फ़िल मुज़ारे है, मरफू है, और इसमें ज़मीर मुस्ततिर है वजूबन, उसकी तकदीर है अंत, उसकी तकदीर है अंत। अच्छा, मुस्ततिर जवाज़न, इसकी मिसाल के तौर पर हम कहेंगे ज़ैदुन यकूम, ज़ैदुन यकूम। अगर हम इसका इराब करेंगे हम कहेंगे ज़ैदुन, ये चूंकि इसम है, ये जुमला फ़ेलिया नहीं है, ये जुमला इसम है, हम कहेंगे ज़ैदुन ये मुब्तदा है, यकूम ये जुमला है जो है, यकूम ये फ़ेल मुज़ारे और फ़ाइल से बना है, और ये जुमला फ़ेलिया इसकी खबर है। फिर हम यकूम का इराब करेंगे, हम कहेंगे यकूम फ़ेलुन मुज़ारिउन मरफू, और फ़ाइल जो है इसमें वो है ज़मीर मुस्ततिर तक़दीरुहु हुआ, तक़दीरुहु हुआ। यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते थे ज़ैदुन यकूम हुआ, ये जायज़ है, मगर असल यही है कि इसमें ज़मीर जो है वो मुस्ततिर होगा, मगर जवाज़न, हतमी तौर पर नहीं, वाजिब नहीं है। इसी तरह हम कहेंगे हिंदू कामत, हिंदू यानी औरत का नाम हिंदू कामत, बिल्कुल ज़ैदुन यकूम की तरह हम कहेंगे हिंदू कामत, हिंदू ये मुब्तदा है, कामत ये फ़ेल माजी है, इसमें जो फ़ाइल है वो ज़मीर मुस्तरिद हिया जो लौटता है वापस हिंद की तरफ,
اور یہ جو جملہ ہے قامت یہ اس کی خبر ہے، یہ اس کی خبر ہے. اچھا اب جو ضمائر کا جو اعراب ہے اس کی سمری ایسے ہیں. نمبر ایک، اذا اتصلت بالافعال فانها تعرب مفعولا به، کہ اگر ضمیر یعنی مراد ہے ضمیر متصل وہ کسی فعل کے ساتھ جڑے گا یعنی اس کے بعد کہ اس کا فاعل آلریڈی موجود ہو، ہم اس کا اعراب کریں گے مفعول به، جیسے علمہ، علمک، علمنا. علمہ ہم اس کے اعراب میں کہیں گے علمہ یہ فعل ماضی ہے، فاعل اس کا ہے ضمیر مستتر ہوا، اور ہو جو ہے علمہ، اصل میں علمہ ہو مگر یہ پڑھا جاتا ہے علمہ ہو، اس میں اشباع کیا جاتا ہے یعنی آواز کو الانگیٹ کیا جاتا ہے. ہو جو ہے وہ اس میں مفعول بھی ہے، اس لیے قاعدہ ہے کہ جب فعل کے ساتھ ضمیر جڑے گا وہ مفعول بھی اس کا اعراب ہوگا. نمبر دو، اذا اتصلت بالاسماء فانها تعرب مضافا الیہ، کہ جب ضمیر متصل جڑے گا اسم کے ساتھ ہم اس کا اعراب کریں گے مضاف الیہ، جیسے کتابہ، کتابک، کتابنا، کتابی وغیرہ. نمبر تین، اگر یہ حرف جر کے ساتھ جڑے گا، اذا اتصلت بحروف الجر، اگر حروف الجر کے ساتھ کوئی ضمیر جڑے گا ہم اس کو کہیں اس کا جو اعراب ہوگا وہ اس میں مجرور ہوگا، جیسے من ہو، من کا، من، منی وغیرہ. اسی طرح اگر حروف الناسخہ کے ساتھ جڑے گا، یعنی اس سے پہلے جو ہم نواسخ ذکر کر چکے ہیں، یعنی ان و اخواتها کے ساتھ جڑے گا، تب اس کا اعراب ہوگا اس میں ان، جیسے انہو، انک، اننا، انی وغیرہ. اس کے بعد جو مصنف معرفہ کا دوسرا قسم ذکر کرتے ہیں وہ ہے والاسم العلم. والاسم العلم یعنی اسم علم، نحو مثال کے طور پر زید، نحو زید و مکہ، نحو زید و مکہ، مثال کے طور پر زید اور مکہ. العلم، علم لغت میں اصل میں کہتے ہیں علامت کو، سائن کو. کسی علم جو ہے اس کا اصل جو بیسک جو میننگ ہے وہ ہے علامت یا سائن، علامت. مگر یہاں پہ مراد ہیں علم سے یعنی پراپر نیم سے ما دل علی معین بلا قید، یا ہم کہیں گے ما دل علی معین مطلقا، ما دل علی معین مطلقا، یعنی یہ ایسا معرفہ کا قسم ہوتا ہے جو کسی معین، کسی اسپیسیفک چیز پر دلالت کرتا ہے بلا کسی قید کی. یعنی باقی جو معرفہ کے اقسام ہوتے ہیں وہ کسی قید کے ساتھ معین چیز پر دلالت کرتے ہیں، جیسے ہم کل دیکھ چکے کہ مثال کے طور پر جس اسم پر الف لام داخل ہوتا ہے وہ معرفہ دلالت کرتا ہے لفظی قید کے ساتھ، اور وہ لفظی چیز ہے الف اور لام. مگر اس میں علم، علم واحد ایسا چیز ہے جو بنا کسی قید کے اپنی معین چیز پر دلالت کرتا ہے. جیسا کہ ہم نے ضمائر میں دیکھا، وہ تکلم، خطاب اور غیبت کے ذریعے سے اپنی کسی معین چیز پر دلالت کرتا ہے، یعنی فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کے ذریعے. مگر اس میں علم جو ہے، پراپر نیم جو ہے، یہ ایسا ضمیر ہوتا ہے جو کسی خاص شخص یا کسی خاص جگہ یا کسی خاص چیز پر دلالت کرتا ہے بلا کسی قید کی. جیسے مثال کے طور پر ابراہیم، ابراہیم یہ علم ہے نبی رسول پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر مثال کے طور پر. اور یہ جو ہی ہم نے ابراہیم کہا ہمیں سمجھ آ گیا کہ یا تو کسی خاص نبی کا نام ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام، یا کسی خاص شخص کا نام ہے. علم جو ہے اس کے بھی مختلف اقسام ہوتے ہیں، اس کے بھی مختلف اقسام ہوتے ہیں. وضع کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، یعنی جس معنی پہ یہ رکھا گیا ہے اس اعتبار سے اس کی تین قسم ہوتی ہے. نمبر ایک اسم، نمبر ایک اسم. اسم کسے کہتے ہیں؟ یعنی جسے ہم نام کہتے ہیں، یعنی کسی شخص کا نام. مثال کے طور پر پہلا جو اس کا قسم ہے اسم، وہ ہے ما اطلق علی الذات اولا، یعنی ایسا لفظ جو کسی ذات پر اولا پہلے ہی رکھا گیا ہے، جس پر جو اسم
جو لفظ کسی ذات پر جس کا اطلاق کیا گیا ہے پہلے ہی، جیسے عاصم، ہند، جو ہی ہم عاصم کہتے ہیں یا ہند کہتے ہیں یا زید کہتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کسی شخص کا نام ہے۔ دوسرا جو علم کا قسم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنیہ۔ کنیہ یہ ایسا لفظ ہوتا ہے یا ایسا علم ہوتا ہے، علم کا ایسا قسم ہوتا ہے جو کسی ذات پر جس کا اطلاق کسی ذات پر کیا جاتا ہے اسم کے بعد، اور اس کی شروعات ہوتی ہے یا تو اب سے یا سے۔ مثال کے طور پر ابو حفص جو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ اسی طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال کے طور پر ام المؤمنین، یا باقی ازواج جو ہے رضی اللہ عنہن، یا ان کی اصل کنیت جو تھی وہ تھی ام عبداللہ، ام عبداللہ۔ اس لیے کنیت جو ہوتی ہے یہ ایسا علم ہوتا ہے جو کسی ذات پر نام کے بعد اپلائی کیا جاتا ہے، یعنی مراد لکھنے میں نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے جو ورنہ ہم نے مثال میں دیکھا، ہم نے کہا ابو حفص عمر بن الخطاب، ہم نے پہلے لایا، مراد ہے کہ پہلے انسان کا نام رکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کی کنیت رکھی جاتی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے لقب۔ لقب سے مراد ہے ما اطلق علی الذات بعد التسمیہ، یہ بھی ایسا علم ہوتا ہے جو کسی ذات پر اس کے نام کے بعد رکھا جاتا ہے، مگر وہ اشعر بمدح، مگر اس میں مدح کا مدح پریز کا شعور ہوتا ہے، یعنی اس میں پریز کا میننگ ہمیں سمجھ آتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے لقب۔ یا اس میں مذمت کا بھی معنی ہو سکتا ہے، جیسے السفاح، یعنی بہت خون بہانے والا، السفاح یہ بہت شاید ایک خلیفہ جو گزرے ہیں اس کا یہ لقب تھا۔ یا اسی طرح الرشید، جیسے ہارون الرشید، اسی طرح مأمون، مأمون یہ بھی لقب ہے۔ اسی لیے علم وضع کے اعتبار سے جو ہے یہ تین قسم کے ہوتے ہیں، اسم، کنیت اور لقب۔ لفظ کے اعتبار سے علم کی جو قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نمبر ایک علم مفرد۔ علم مفرد یہ ایسا علم ہوتا ہے ما تکون من کلمۃ واحدہ، یہ ایسا علم ہوتا ہے جو ایک کلمے سے بنا ہوا ہوتا ہے، جو ایک کلمے سے بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے صالح، حلیمہ، زید وغیرہ، یعنی یہ ایک یعنی حرف نہیں، ایک کلمے سے بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے علم مرکب۔ علم مرکب یعنی کمپاؤنڈ علم، جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک المرکب الاضافی، یعنی ایسا علم جو اصل میں مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں ہوتا ہے، جو مضاف اور مضاف الیہ سے بنتا ہے، جیسے عبد العزیز، عبداللہ وغیرہ۔ نمبر دو المرکب الاسنادی، یعنی ایسا علم جو جملہ فعلیہ سے بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی اصل میں ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ مگر بعد میں وہ کسی کا نام رکھا جاتا ہے، جیسے فتح اللہ، عربی کسی کا نام بھی رکھتے ہیں۔ جاد الحق یہ اصل میں فعل اور فاعل ہے، جاد الحق فتح اللہ۔ یا جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے الخیر نازل، السید فاہم، یہ اسما ہے خاص اشخاص کے، مگر یہ المرکب اسنادی ہے، یعنی اس میں ہم مبتدا یا خبر پاتے ہیں یا فاعل اور فاعل پاتے ہیں، مگر ہے اصل میں علم۔ تیسرا جو علم کا قسم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے المرکب المزجی۔ المرکب المزجی کسے کہتے ہیں؟ جو دو کلموں سے بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی دو کلموں کو ساتھ میں جڑا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ایک ہی کلمہ۔ دو کلموں کو ساتھ میں جوڑا جاتا ہے، پھر ان کو مگر ٹریٹ کیا جاتا ہے ایک ہی کلمہ، جیسے حضرموت، اصل میں یہ نکلا ہے حضرموت سے، مگر بعد میں بن گئے حضرموت، جو یمن کی ایک جگہ کا نام ہے۔ اسی طرح رام ہرمز، رام ہرمز یہ دو کلموں سے بنا ہوا ہے مگر پھر جڑ گئے، یہ آدمی کا نام ہے۔ اسی طرح علم کی مختلف اقسام باقی اعتبار سے بھی ہوتی ہے، جو آپ انشاءاللہ مطولات میں پڑھ سکتے ہیں، ہم زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ پھر یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ علم یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے۔ مذکر کی مثال جیسے ابراہیم، مؤنث کی مثال جیسے مریم و زینب۔ پھر مؤنث کبھی معنوی بھی ہو سکتا ہے، یعنی لفظاً وہ مؤنث ہوگا، یا ہم کہیں گے مذکر جو ہے وہ معنوی بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ لفظاً مؤنث ہوگا لیکن
اصل میں ہوگا مذکر، جیسے طلحہ، جیسے طلحہ. اسی طرح مؤنث بھی کبھی معنوی ہو سکتا ہے، یعنی لفظاً انسان کو لگے گا کہ وہ مذکر ہے مگر ہوگا مؤنث، جیسے زینب. اور کوئی علم جو ہوتا ہے وہ لفظی معنوی دونوں ہوتا ہے، جیسے فاطمہ. تو اس میں ہم لفظاً بھی مؤنث کی علامت پاتے ہیں تاء المربوطہ، اور یہ معنن بھی کسی مؤنث عورت کا نام ہے. اس کے بعد جو تیسرا قسم ہے معرفہ کا، وہ ہے اسم مبہم، جس کے متعلق ہم نے کہا کہ وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالی کل دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سیکھنے کی توفیق دے، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، فتنوں سے بچائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.